नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन मुफक्किर और दानिश्वर जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया। तो नाज़रीन आपको भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। अपने मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का मौजू है कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल। कुछ बातें कल आपके गोश गुजार हुई मौलाना साहब के तवस्सुत से, कुछ और मसाइल हैं जिनका इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में भी तज़किरा जारी और सारी रहेगा। तो आगाज़ गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी हदीस से। बज़ाहिर बहुत छोटी सी है लेकिन अपने माना मफ़हूम के एतबार से बहुत जामे, बहुत भरपूर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम आमाल का दारोमदार यानी उनकी कबूलियत का दारोमदार इंसान की नीयत पर है। अगर नीयत सालेह है तो वो अमल भी कबूल है, और अगर नीयत फासिद है तो वो अमल वो नेकी भी नामकबूल है। एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, एक शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलता है, अपनी जान का नजराना भी पेश करना चाहता है कि उसे अज्र भी मिले और वो चाहता है कि इसका जिक्र भी हो, तो फमा लहू, उसका क्या बदला है, क्या अज्र है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला शैअ लहू, उसका कोई अज्र नहीं है। अब आप ये देखिए कि एक शख्स जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए निकल रहा है, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहा है, लेकिन उसमें हल्का सा भी अगर रिया का शायबा शामिल हो जाता है तो उसका वो अमल नामकबूल हो जाता है। तो कुर्बानी या हज बैतुल्लाह या कोई भी हमारा नेक अमल, अगर उसमें दिल की दुरुस्तगी, नीयत की दुरुस्तगी, दिल का खुलूस, इखलास शामिल ना हो तो फिर वो अमल नामकबूल है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेकी का काम क्यों ना हो। तो कुर्बानी करते वक्त भी हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, किस हद तक हम उसमें अल्लाह की रज़ा को, उसकी खुशनुदी को और सरतापा अपनी इताअत को, अपनी बंदगी को, अपनी अब्दियत के एहसास को शामिल करें, हमारा अजर कितना बढ़ जाएगा ये हम मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल तआला फ़ी कलामिहि अस्सादिक़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानियका हुवल अब्तर। इखलास और तस्हीह नीयत, ये दोनों हर आमाल का निचोड़ और उसका खुलासा है। बेशक, चाहे वो रोज़ा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, सदक़े फ़ित्र हो या क़ुरबानी हो, बेशक बेशक तस्हीह नीयत और इखलास हर अमल के अंदर बहुत ज़रूरी है। छोटा अमल हो और उसमें तस्हीह नीयत हो, इखलास हो, तो अल्लाह उसको बढ़ा के अजर देगा। बेशक बड़ा अमल है लेकिन उसमें रियाकारी है और दिखावा है, उज्ब है, तो अल्लाह ताला उस अमल को ज़ाय और बेकार कर देगा। एक मसला तो ये है कि कोई आदमी अमल कर रहा है और उस अमल से वो ये चाह रहा है कि मेरा ये अमल लोगों में ज़ाहिर हो, लोग मुझे सखी कहें, लोग मुझे बहादुर कहें, लोग मुझे कारी कहें। उसका मकसद दिखावा है लोगों को। तो उसके लिए वही बात है जो आपने भी कहा है कि ला शैअ लहू, उसके लिए कुछ नहीं है, खुसरान ही खुसरान है उसके लिए। लेकिन एक शख्स है जो ये चाहता है कि मेरा अमल ज़ाहिर ना हो, छुपा के देता है, वो सदका करता है, उसके अमल के अंदर रियाकारी नहीं है, खुलूस से कोई काम करता है, लेकिन किसी न किसी ज़रिए से उसका वो अमल ज़ाहिर हो जाता है, लोगों में आशिकारा हो जाता है। तो उसके लिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि उस मोमिन को जल्द मिलने वाली खुशखबरी है। दोनों में फ़र्क है। किस तरह फ़र्क है यही जानना चाह रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। वहाँ वो बंदा ये चाह रहा है कि मेरा ये अमल ज़ाहिर हो, और यहाँ ये बंदा ये चाह रहा है कि मेरा अमल ज़ाहिर ना हो, लोगों से पोशीदा रहे, छुपा रहे, लेकिन किसी न किसी एंगल से वो ज़ाहिर हो जाता है, लोगों को मालूम हो जाता है कि भाई फ़लाँ आदमी सदका खैरात बड़ा करने वाला है, देने वाला है, गरीबों का मावा है, वो मलजा है। तो अगर ना चाहते हुए भी अमल हो रहा है उसके साथ में, तो अल्लाह ताला का ये उस पर बड़ा फजल और एहसान है कि अल्लाह ताला उसके उस अमल को जाहिर कर रहा है, उस दुनिया ही में उसको खुशखबरी मिल रही है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिली कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए ये खुशखबरी पहुंचवा दी उन तक कि जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो उनके लिए 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे कि जिस दरवाजे से चाहें वो दाखिल हो जाएं। तो एक तो ये पहलू है मौलाना साहब। दूसरा पहलू हम ये देखते हैं कि कभी कभी
لوگوں کے مردہ احساس کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کی ترغیب و تحریض کے لیے اگر ہلکی سی اس طرح کی چیزوں کو آشکار ان کو کر دیا جائے تو کیا یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے؟ دو چیز ہیں، ایک چھپا کے صدقہ کرنا اور ایک ظاہر کر کے صدقہ کرنا۔ ظاہر کر کے صدقہ کرنا جس میں ریاکاری ہو وہ تو بالکل ناپسندیدہ ہے۔ جی۔ اگر کہیں یہ مقصد ہو کہ ہمیں ہمارے اس عمل سے لوگوں کو تحریض ہوگی، لوگوں کا عمل ابھرے گا، لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، تو وہاں تحریض کے لیے اس کو علی اعلانیہ کوئی چیز دینا اور خرچ کرنا راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں بہتر ہے۔ اور نبوی دور میں بھی، اس کے بعد کے دور میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے چندے کے لیے اعلان کیا ہے، لوگ علی اعلان کوئی اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی آدھا لے کے آ رہا ہے، دے رہے ہیں۔ وہاں مقصد تحریض تھا، ابھارنا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تو وہاں یہ مواخذہ نہیں ہے۔ بالکل۔ قربانی کی جانب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں مختلف طرح کے رجحانات ملتے ہیں، جہاں نیکی کے کاموں میں لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ان میں دوڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن تفاخر، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، اور اس میں ایسے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کبھی نہ کبھی۔ سب کی بات نہیں کر رہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا نام ہو۔ اب قربانی کا جانور اوسط قیمت میں بھی مل جائے گا، لیکن بہت اس لیے کہ شہرت ہو کہ بھی فلاں نے 1 لاکھ کا جانور خریدا یا وہ ایسا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، تو کیا قربانی کی روح باقی رہتی ہے اس میں؟ دیکھیے، آج مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو قربانی کے بہت سارے جانور بڑے اعلیٰ قیمتوں میں فروخت ہو رہے ہیں، 1-1 لاکھ روپے کے بکرے مل رہے ہیں، مزید اس سے بھی ان کی رقم بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک ہوڑ لگی ہوئی اس کے خریدنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور خریدنے والے خریدتے بھی ہیں اور بڑی شان سے، اور جب جس محلے میں بکرا آتا ہے لوگ اس کا نام لیتے ہیں، اس کا چرچا ہوتا ہے۔ تو ذاتی مشورہ بھی ہے اور اسلامی طریقے سے بھی یہ ان لوگوں سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ قربانی کی جو روح ہے وہ باقی رہے، اس میں ریاکاری اور عجب نہ آ جائے۔ اگر آپ 1 لاکھ روپے ایک بکرے میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے میں 10 بکرے بھی مل سکتے ہیں، اپنے طرف سے بھی، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی آپ اس کو قربان کریں، اس میں زیادہ ثواب ہوگا۔ اجر و ثواب کے میزان پر یہ کسوٹی زیادہ جو ہے یہ وزنی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگوں میں صدقہ و خیرات کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایصال ثواب کریں گے، اور یہاں کہیں عجب بھی نہیں ہے، تفاخر بھی نہیں ہے، اور اللہ کو یہ چیز زیادہ محبوب ہے۔ کاش کہ ہماری قوم ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھے یا محسوس کرے۔ اب ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے ذہن میں، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ قربانی کے لیے کسی ذی روح کا اللہ کی راہ میں پیش کیا جانا، نظر کیا جانا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کوئی بھی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہے، پھر بھی اگر یہ سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے تو آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا تصور یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے دنیا آباد اور قائم ہے تب سے قربانی کا تصور ہے، اور یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ نبیوں نے کرنے کے لیے کہا ہے، نبی کا چونکہ رشتہ اور تعلق اللہ سے ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے، جبریل امین کے ذریعہ ہوتا ہے، اور نبی وہی کام کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی جو بھی کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہا ہوا ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، یہ ایک متواتر سنت چلی آ رہی ہے وہاں سے، اور 1400 سالہ تاریخ نبی علیہ السلام کی موجود ہے اب تک، جہاں ایک متواتر قربانی ذی روح کی ہوتی آ رہی ہے، اور اس کے لیے قرآن شریف میں اور حدیث پاک میں بہت سارے دلائل ہیں، اور ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس پہ سوالات اٹھائے ہیں اور کہا بھی ہے۔ پہلی جو دلیل ہے اس سلسلے میں قرآن شریف سے جس کا ثبوت ملتا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہ قرآن کریم کی آیت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور حج کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہیے ان صلاتي ونسكي، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں جو لفظ نسک ہے،
جس کے جو لفظی معنی ہے اس کے قربانی کرنے کے ہوتے ہیں. اور یہ آیت کریمہ حج کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا ثبوت آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانا دور ہے جو چلا آ رہا ہے اور وہاں سے منقول ہوتا آیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک قرآن شریف کی آیت ہے جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیت کریمہ بھی مکی ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے نحر کا. احکام القرآن ایک کتاب ہے، علامہ جساس رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب لفظ نحر بولا جاتا ہے تو لفظ نحر بولتے ہوئے یہ معنی اہل عرب میں سمجھا جاتا ہے کہ آج فلاں آدمی نے اونٹ کو قربان کیا ہے، ذبح کیا ہے اور اس نے قربانی پیش کی ہے. جی. تو یہ ایک متواتر سلسلہ چلا آ رہا ہے، قرآن شریف سے اس کا ثبوت ہے اور نبیوں نے اپنی امتیوں کو اس کو کرنے کے لیے کہا ہے. تو یہ فضول نہیں ہے، بلکہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی جو ہمیں کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں، اور جس کو کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں کرتے. بالکل، یہ تو قرآن و سنت کی بات ہوئی یا شریعت اسلامی کی بات ہوئی. اگر ہم ماحولیاتی توازن پر نظر ڈالیں، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ پوری دنیا، یہ پوری جو کائنات ہے، اس میں ایک توازن ہے، ایک تناسب ہے. وہ تناسب بگڑ جائے گا اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے جائز چیزیں، جو حلال چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اگر ان کو ہم اس میں افراط اور تفرید کے شکار ہوتے ہیں تو ماحولیاتی تناسب جو ہے، ایکولوجیکل بیلنس جو ہے، وہ کہیں نہ کہیں بگڑے گا. کچھ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، کچھ چیزیں کم ہو جائیں گی. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور اس دنیا میں تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی ہم دیکھتے ہیں ضروری ہے. بالکل. مولانا صاحب ایک بار پھر اخلاص کی جانب آتے ہیں. تو جیسے بات ہوئی کہ دل کا خلوص بہت ضروری ہے. اب قربانی کے وقت جانور آپ نے بتایا کہ اچھے سے اچھا لینا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جبرن قہرن دل پر جبر کر کے قربانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک رہی بات توازن کے باقی رکھنے کی، جی، چونکہ اللہ تعالیٰ واضح فطرت ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہ انسانوں کی فطرت کو، اس کے تقاضوں کو، ضروریات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ بندوں کی ضروریات کس سے پورے ہوں گے. اس لیے اللہ کا کوئی بھی عمل یہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ مصلحت نظر آئے، ہمیں وہ حکمت نظر آئے، اور ہماری عقل اتنی بودی ہے، اتنی کند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور مصلحت تک کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا دماغ پہنچ جائے. جہاں سے ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا آغاز ہوتا ہے. جی، مشیت کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو ہماری یہ عقل وہاں تک پہنچ جائے اللہ کی حکمت اور مصلحت تک، یہ بہت ناممکن سی چیز ہے. دوسری بات، جبرن اور قہرن قربانی کرنا، طبیعت پہ زور دے کر کے، یہ نہایت ہی مذموم بات ہے، اور اس کو تو بشاشت قلبی کے ساتھ میں کرنا چاہیے. اور ہم نے محسوس کیا ہے، دیکھا بھی ہے کہ پہلے لوگ بکرے اپنے گھر میں پالتے تھے، لوگ قربانی کے بکرے پالتے تھے، اور بچہ اپنے گھر میں پل رہا ہے، اور پھر پلنے کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ سے قربان کرتے تھے تو میں نے دیکھا ہے کہ آنکھیں چھلک آتی تھیں اور لوگ رونے لگتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پالا ہے اور میں اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو قربان کر رہے ہیں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بے شک، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو، دل لگتا ہو اس سے اور پیار آتا ہو، محبت آتی ہو اس سے. ایسا جانور، ایسا بکرا آپ لے آئیں جو دبلا ہو، پتلا ہو، جس میں آپ کا خرچ بھی کم لگ رہا ہو، تو اس میں زیادہ وزن نہیں ہے. زیادہ وزن تو اس کے اندر ہے جو آپ کے دل کو بھا رہا ہو، دل کو اچھا بھی لگ رہا ہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ صحت مند تندرست بکرا خریدا جائے. کون سے نقائص ہیں مولانا صاحب، وہ کون سے نقائص ہیں جو قربانی کا جانور خریدتے وقت مد نظر رکھنے چاہیے کہ ان میں نہیں ہوں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو، جی، یا وہ کانا نہ ہو، مہنگا نہ ہو، یا اس کی ایک تو ہے کہ سینگ بالکل اس کی ہے ہی نہیں، جو آئے ہی نہیں ہے تو چلے گا.
لیکن اگر اس کی سینگ آدھے زیادہ ٹوٹ چکی ہے تو وہ جانور بھی قربانی کے لائق نہیں ہے. ایسے ہی کہ اس کا کان کٹ گیا ہے آدھے سے زیادہ، یا اس کی دم کٹ گئی ہے، تو اس طرح کی جو نقائص ہیں، ان نقائص کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اور ایسا جانور، ایسا بکرا اللہ کے راستے میں قربان کریں جو عیوب سے پاک ہو. یہاں ایک سوال ہے، لے کر تو صحیح سلامت آئے تھے، گھر پر لانے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، اب 2 بکروں میں ہی لڑائی ہوئی، ایک کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کی آنکھ پھوٹ گئی، پھر کیا کریں؟ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کے بدلے میں آپ دوسرا بکرا مارکیٹ سے لے آئیں، اس کو اللہ کے بارگاہ میں قربان کریں. استطاعت نہ ہو تو اگر استطاعت نہ ہو تو آپ اس کو فروخت کر دیں، اس کو بیچ دیں. بیچنے کے بعد جو اس سے رقم مل رہی ہے اس میں تھوڑا بہت اضافہ کر کے آپ دوسرا جانور لے آئیں، اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں. بالکل مولانا صاحب، یہ تو مسئلہ ایسا ہے، موضوع ایسا ہے کہ جو بہت وسیع ہے اور اسے اس مختصر سے وقت میں سمیٹنا، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں تشنہ رہ جاتی ہیں. بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور شامل کریں گے ان باتوں کو بھی جو ابھی ہماری اس گفتگو میں شامل ہونے سے رہ گئی ہیں. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. محمود بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کو السلام. وعلیکم السلام. میرا نام سید محبوب ہے، میں گلبرگہ کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. استقبال ہے بھائی آپ کا. جی یہ میں جاننا چاہتا تھا کہ جو قربانی کرتے وقت دعا کیا پڑھنا چاہیے اور نام کس طرح سے لے کے قربانی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ نہیں. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. راغب بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ راغب بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں جی سوال بتائیے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے قربانی کریں تو کس کے، اپنے پاپا کے یا بھائی کے نام کے یا کسی کے نام کی کرا سکتے ہیں؟ جی آپ اپنی طرف سے آپ خود قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور اپنی جانب سے؟ جیسے ہم نے جانور لیا ہے اس کا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. ضرور انشاءاللہ مولانا صاحب کی رہنمائی ملے گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. راشدہ صاحبہ اور صفیہ بہن تھوڑا سا انتظار. راشدہ صاحبہ آپ سوال بتائیے. السلام علیکم. پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں ہمارے یہاں کی لائٹ نہیں آ رہی تو وہ پروگرام میں دیکھ نہیں پا رہی، یا تو آپ آخری میں جواب دینا میرے سوال کا یا پھر کل دینا آپ اس بات کا. ذرا بلند آواز سے. راشدہ صاحبہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. باجی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب ہمارے گھر کی لائٹ نہیں آ رہی. ہاں جی یہ آپ کا یہ میرا سوال کا جواب یا تو کل دینا یا پھر پروگرام کے آخر میں میرا جواب دینا، کیونکہ میں پروگرام دیکھ نہیں پا رہی ہوں. جی ٹھیک ہے، سوال بتا دیجیے. میرے کو ہیز بہت آتا ہے تو ڈاکٹر نے نا مطلب آپریشن کی بولا ہے، تو جمعرات کے دن میرا آپریشن ہے تو میں مولوی صاحب سے جاتی ہوں میرا نام لے کے دعا کرو، اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا کرے. راشدہ صاحبہ کوشش یہی رہے گی کہ آپ کا جو پروگرام، آپ کا سوال جو ہے یہ تھوڑا ہم تاخیر سے جو ہے مولانا صاحب کے حضور پیش کریں، لیکن اتنا آپ کو ہم یاد دہانی کراتے چلتے ہیں یا یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ مولانا صاحب دعا کریں گے. بقیہ ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ دعا کریں کہ آپریشن کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ راشدہ صاحبہ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا کرے. صفیہ بہن سوال بتائیے. میرا یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوری ٹیم والی کو سب کو سلام کر دیجیے. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چڑیا ہے، طوطا ہے، یہ سب پال کر وہ چھوا کر اڑا دیتے، اڑانا چاہیے کہ نہیں؟ بہن ایک تو آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، کچھ باتیں سوال ہے جیسے یہ چڑیا ہے، طوطا ہے اور سب جانور پال کر 2-3 دن پال کر پھر اڑا دیتے ہیں چھوا کر سب کے اوپر. یہ بیماری دور ہو جائے تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب پیسہ بھی جیسے اپنے سب کے اوپر چھوا کر ڈال دے دیتے غریب کو. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، یہ جو باتیں ہیں یہ کس حد تک درست ہیں؟ کسی پرندے کو پالنا 3 دن کے بعد شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کسی پرندوں کو پالا جائے اور پھر سب کے بدن سے مس کیا جائے، پھر اس کو اڑا دیا جائے، پھر یہ تصور ہو کہ ساری بلائیں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ دور جاہلیت کی ایک رسم ہو سکتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح کوئی اناج ہے کسی کے جسم سے مس کر کے خیرات کر دینا؟ اگر آپ اناج دینا چاہتے ہیں بس کسی کے نام سے دے دیں. باضابطہ کسی سے ٹچ کرنا اور مس کرنا
اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی اب محمود صاحب کا جو سب سے پہلے کالر ہیں انہوں نے قربانی کی دعا دریافت کی ہے، اور جو قربانی پیش کر رہا ہے اللہ کے حضور وہ اپنا نام کس طرح سے لے یا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بکرے کو آپ قربان کر رہے ہیں پہلے اس کا منہ، اس کے ہاتھ پیر دھل دیں، اور ہو سکے تو اس کو تھوڑا سا نہلا بھی دیں، اور نہلانے کے بعد اس کو قبلہ رخ لٹا دیں، اور قبلہ رخ لٹانے کے بعد میں پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المسلمین قل ان وما انا من المشرکین مسلمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. جی یہ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد میں پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کے گردن پہ چھری چلائیں، اور ایسا نہ ہو کہ اتنے تیز چھری چلا دیں کہ اس کی گردن الگ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد میں پھر یہ دعا پڑھیں اللہم تقبلہ منی. اگر اپنی طرف سے آپ پیش کر رہے ہیں تو لفظ منی کہیں، یا اگر کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں آپ تو اس کا نام لیں اللہم تقبل من فلاں، اس کا نام لیں، اس کا نام لیں من فلاں کما تقبلت من حبیبک و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. جی بہت بہت شکریہ. مستقیم بھائی سوال بتائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں ہمارا 2 سوال ہے. جی جی بتائیے. بول رہے ہیں کہ یہ قرآن شریف کا جو قرآن شریف میں جو قرآن شریف کی قربانی کا جو بولا گیا ہے آپ کا یہ والبدنا جعلنا حالکم، تو یہ بدنا یہ مطلب جو ہے ایک نر اور مادہ قربانی جو ہے کون سا جائز ہوگا؟ یہ نر جیسے عورت جانور اور مرد جانور جو ہوتا ہے، یہ جو لفظ آپ نے بدنا کہا ہے اس کے حوالے سے دریافت کرنا چاہ رہے ہیں. جی. اور دوسرا سوال ہے کہ یہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا اور جو ہے باپ ماں کے نام پر کسی کے نام پر قربانی کرنا، یہ کہاں تک کون سا صحیح ہے؟ قربانی جو ہے اللہ کے نام پر قربانی کرنا، اور جو ہے اس کا نام پر اس کا نام پر باپ دادا کے نام پر جو قربانی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اظہر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ میں پہلے باہر میں رہتا تھا، 1 سال میں رہا باہر میں. جی اس کے بعد ہمارے اسکن میں پرابلم ہو گیا، سمجھے کہ نہیں، لیپریسی وغیرہ جس کو بولتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو وہاں ڈاکٹر سمجھے کہ نہیں، بہت سے ڈاکٹر کو دکھایا 3 مہینہ. اس کے بعد میں چلا آیا انڈیا میں ڈاکٹر کو دکھایا تو یہاں سب چیک اپ ہوا تو وہی لیپریسی بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب 2 سال تک دوا کھانا پڑے گا، سمجھے کہ نہیں. جی اور لال لال داغ ہو گیا ہے فیس میں، ہاتھ میں، یہی بہت پریشان ہوں، سمجھے کہ نہیں. تو اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. ایک سوال اور ہے، ہمارے بڑے بھائی کا میڈیکل ہے باہر جانے کے لیے، تو بار بار انفٹ ہو جا رہے ہیں میڈیکل میں، تھوڑا وہی دعا کرنے کی درخواست کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے اظہر بھائی، تھوڑا سا انتظار. خدیجہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ خدیجہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں جیسے ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے اس کی ریکھاؤں کو دیکھ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، اس میں سے کافی چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں. تو مجھے مولانا صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ شرعی حیثیت کیا ہے اس چیز کی؟ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. بالکل، ہاتھ کی ریکھاؤں میں مقدر نہیں ہوتا. انسان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ اس کی تقدیر کو سنوارنے میں، اور پھر تائید عزدی اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو ہاتھ کی لکیریں بھی کچھ نہیں کر سکتی. اظہر بھائی کا سوال، جیسے انہوں نے بتایا کہ انہیں لیکوڈرما ہے، یا شاید انہوں نے بتایا کہ سفید گلابی رنگ کے سفید داغ ہو گئے ہیں ان کو، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. لفظ یا سلام اس کا ورد کریں وہ، اور اگر ہو سکے جو دوائیں وہ استعمال کر رہے ہیں کھا رہے ہیں اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر کے یا سلاموں کو اس دوا میں دم کر لیں، اس کے بعد پھر کھائیں اس کو. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا کرے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مولانا صاحب، ضرور انشاءاللہ، ان بہن کو بھی اور ہمارے بھائی کو بھی. مستقیم صاحب کا جو سوال ہے کہ جانور کی قربانی پیش کرتے ہوئے نر اور مادہ ان دونوں کے لیے کچھ تخصیص ہے یا کیا حکم ملتا ہے؟ کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں بکرا بکری دونوں بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن جو مادہ جانور ہے اسے حاملہ نہیں ہونا چاہیے. حاملہ نہیں ہونا چاہیے،
ایسے جانور کی تو قربانی کرنی ہی نہیں چاہیے. بالکل ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیں. اب قربانی جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر یا والدین کے نام پر, یہاں ایک سوال ہے, بلکہ ناظرین سے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے, مولانا صاحب آپ چاہیں گے کہ آپ خود اس طرف انہیں متوجہ کر دیں کہ قربانی اللہ کے نام پر تو ہوتی ہے لیکن والدین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. عموماً اس چیز کا خیال جو ہے وہ نہیں رہتا ہے. جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری قربانیاں اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں. ساری قربانیاں اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں, چاہے والدین کی طرف سے ہو, والدہ کی طرف سے ہو, اپنی طرف سے ہو, کسی غیر کی طرف سے ہو, یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول کی طرف سے بھی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں, اللہ کے نام کے لیے ہوتی ہیں. غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. والدین کی طرف سے ہو سکتی طرف سے ہوتی ہیں. تو اس کی نیت کیسے ہو, یعنی اللہ کے نام پر والدین کی طرف سے اس میں نام لے جاتا ہے, جیسے میں نے بھی دعا بتلائی ہے کہ بھئی اس میں لفظ منی استعمال کریں گے اگر آپ اپنی طرف سے قربانی ہوگی. اگر کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو وہاں اس کا نام لیا جائے گا. اللہم تقبلہ من فلاں, اللہ کے رسول کی طرف سے کر رہے ہیں اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تقبل من فلاں من فلاں من فلاں, اس طرح سے نام لیا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. زینت صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ زینت صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن اپنی والدہ کے بارے میں بتائیں, انہیں کیا پریشانی ہے؟ یہ بہت مطلب بزرگ ہو چکی ہیں, ضعیف ہیں, مگر سلامتی کے لیے ان کی دعا کیجیے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام لوگوں کے ماں باپ کو اگر وہ بقید حیات ہیں تو صحت و عافیت دے. بہت اچھا جذبہ آپ کا, تھوڑا سا انتظار. خوشنما صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن. جی باجی نے قربانی کے موضوع سے پوچھنا ہے کہ سب مطلب ہمارے گھر میں پاپا کے نام بھی قربانی ہو سکی ہے, امی کے نام بھی ہو سکی ہے, لیکن بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے, کیا ان کے نام قربانی جائز ہے؟ والدہ کی طرف سے, والد کی طرف سے, بھائی کے لیے کیا کہا آپ نے؟ مطلب بھائی کے لیے, بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے, کیا ان کے نام قربانی ہو سکتی ہے؟ ان کے نام نہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ان کی طرف سے. برسر روزگار ہیں وہ؟ سوری. نہیں کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, آپ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ بتائیے برسر روزگار ہیں وہ؟ جی ہاں روزگار ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے اگر برسر روزگار ہیں وہ اور صاحب نصاب بھی ہیں وہ, جی تو ان کو اپنی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیے. جی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں. بالکل. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. راغب بھائی کا جو سوال ہے بہت اہم ہے مولانا صاحب. اپنی طرف سے یہ قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور, اس کے بعد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ترجیح کس کو دی جائے, والد کو دی جائے, والدہ کو دی جائے, بھائی کو دی جائے, درجے کے اعتبار سے. بہت اہم سوال ہے, کریٹیکل سوال ہے. دیکھیے بات یہاں درجے کی نہیں ہے, بات تو یہاں ذمہ دار کی ہے. گھر میں ذمہ دار کون ہے, مالک و مختار کون ہے وہاں پر؟ تو جو گھر کا گارجن ہے ایک, اس کے ذمہ تو قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. جی. اور اس کے علاوہ اگر اولادیں ہیں اور ان اولادوں کے بھی الگ بینک بیلنس ہیں جو صاحب نصاب ہیں, نصاب تک پہنچتے ہیں, تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. تو والد کی طرف سے بھی قربانی ہونی چاہیے اور اولاد کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے. اگر والد اور والدہ دونوں بقید حیات ہیں, دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نصاب کے برابر کچھ بھی نہیں ہے, اور قربانی بچے یا بیٹا کسی ایک کی طرف سے دینا چاہے, تو پھر کس کا حق ہے؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین سے بات کر لے اور ان دونوں میں سے کسی کو رضامند کر لے کہ بھئی میں آپ کی طرف سے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں یا آپ کی طرف سے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. تو جو بھی آپس میں مفاہمت ہو جائے جس بات پر, اس کام کو کر لیں تاکہ دلوں میں خلیج پیدا نہ ہو. بالکل صاحب. شگفتہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. باجی میرا یہ سوال ہے کہ میں نے خواب دیکھا جی کہ گٹر میں ایک بڑے خوبصورت سے کالی کالی وہ تیر رہا اس میں, اور جس کے بعد لوگ باہر دیکھ رہے ہیں ان کو, لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہنی خالی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کی وہاں پہ قبر بنا دی گئی ہے بڑی سی, اسی وہیں پہ گٹر کے پاس. تو یہ مولانا صاحب یہ خواب آپ تک پہنچ گیا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں مکمل طریقے سے. غفران بھائی 1 منٹ کا انتظار. شگفتہ صاحب اگر فون لائن پہ موجود ہیں تو ذرا خواب دہرائیے, آپ کی بات پوری طرح پہنچی نہیں. غفران بھائی کہیں نہ جائیے گا, بات ضرور کریں گے.
شگفتہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا، لیکن جو باتیں پہنچی ہیں ذہن میں محفوظ ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے مولانا صاحب کی رہنمائی لینے کی۔ غفران بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میں کام کروا سکتا جی، پھر رک جا پتہ نہیں کیا میں کام کروا نہیں چلتا جی، کچھ کام کو مندہ ہے، بہت کام مندہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پریشانیاں ہیں۔ جی مولانا صاحب اس پہ یا باسطو 133 مرتبہ یہ روزانہ ورد کریں، انشاءاللہ کام بھی چلے گا، اور بھی جو گھریلو پریشانیاں ہیں اس کو وہ بھی انشاءاللہ اس سے حل ہوں گے۔ کل آپ نے استغفار کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا ہمارا، استغفار اور درود شریف، جی یہ دونوں چیزیں خاص طور سے کاروبار کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے بہت ہی ممد و معاون ہیں، اور ہر بندے مسلم کو روزانہ عصر کے بعد یا جب بھی اس کو موقع ملے تو 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کر لینا چاہیے، اور اس کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں۔ کبھی کبھی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ثمرات بالکل آنکھوں کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے عمل میں مداومت ہو، اور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب پھر وہ نظر آتے ہیں، وہ ثمرات نظر بھی آتے ہیں، اس کے ثمرات فوائد نظر آئیں گے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جی شمشاد بھائی اور نثار بھائی، نثار بھائی تھوڑا سا انتظار، شمشاد بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بہن یہ سوال تھا کہ یہ قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ خون جو ہوتا ہے یہ نالی میں جو بہا دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بہت اچھا سوال۔ دوسرا یہ جو نماز پڑھتے ہیں جو پینٹ کو اوپر موڑ لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ موڑ کے الٹے کپڑے پہن کے نماز نہیں ہوتی ہے، تو الٹا کر لیا تو وہی تو الٹے کپڑے میں آ گیا نا۔ بالکل، تھوڑا سا انتظار۔ نثار بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میڈم جب تک خاندان میں غریب لوگ آئے ان کو خیرات نہیں کرتے، ٹھیک سے نہیں دیکھتے، اور نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ جو نماز کی یہ قربانی جو دیتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے کیا؟ بھائی آخری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ نماز نہیں پڑھتے 5 ٹائم، ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے، یہ قربانی دیتے اللہ کو پسند ہے کیا؟ ہاں تو بہت اچھا سوال ہے۔ نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی، قربانی میں پیش ہے، یہ اللہ کے نزدیک کیسا عمل ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے قربانی اور نماز، ایسے ہی روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جس میں لوگ کوتاہی کر رہے ہیں۔ جی ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگوں پہ قربانی واجب ہے، لیکن واجب ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ قربانی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے، لیکن نماز کی فرضیت کے باوجود بہت سے لوگ جو نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک عمل الگ ہے، یہ ایک الگ عمل ہے، دونوں کے ثواب بھی ہیں اور دونوں کے نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے آپ قربانی کیوں کر رہے ہو۔ ممکن ہے اللہ اس کو یہ توفیق دے رہا ہے ایک واجب و فرض کی، ہو سکتا ہے اس فرض پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو دوسرے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ بالکل مولانا صاحب، اسی طرح غریب رشتہ داروں کی اعانت نہیں ہو رہی، صلہ رحمی نہیں ہو رہی، مدد نہیں ہو رہی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے صلہ رحمی بہت ہی عمدہ چیز ہے، اس کو آج ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بری موتیں بھی ہو رہی ہیں، روزی میں برکت بھی نہیں ہے، اور دیگر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو صلہ رحمی خوب کرنا چاہیے، اور کوئی آدمی تعلقات کو اگر توڑتا ہے، تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ رشیدہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی بہن۔ جی بہن، شکم میں حدود ہے تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ ذرا سوال دہرائیے۔ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے رشیدہ صاحبہ، اور اس کے بعد تسلی سے اپنا سوال بتائیے۔ جی ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جلدی سے سوال بتائیے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بتائیے، میرے شکم میں غدود ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، اور مجھے دوا بتائیے کوئی۔ ٹھیک ہے، دعا بھی بتا دیں مولانا صاحب۔ ایک دعا تو ان کے لیے یہ ہے کہ یا باریو یا مصفرو، اس کا ورد کریں وہ
اس کے لیے خاص عمل ہے، پہلے اس عمل کو کر لیں کہ 7 دن روزہ رکھنا ہے ان کو جی، اور کوشش یہ کریں کہ وہ 7 روزے مستقل ہو، اور روزے کے ساتھ ساتھ روزانہ اس لفظ کو یا باریو یا مصورو کو 70 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل 21 دن تک کریں تو انشاءاللہ العزیز ان کے یہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس غدود کی، تو اس کے لیے یا سلامو اس کا روزانہ 100 مرتبہ ورد کر لیں، اور یا مقیتو کو 7 مرتبہ پانی میں دم کر کے 7 روز پیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ ریشما صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ اور وہ ہم کو ایک اور سوال تھا۔ نہیں، ابھی آپ ہمیں پہلا سوال بتائیے، پہلا سوال کیا تھا، دوسرا بعد میں لیں گے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ہمیں خواب گرا 3 دن سے کہ ہم کو چھوٹا بچہ دکھ رہا اور ہم اس کو دودھ پلا رہے۔ آپ کے بچے ہیں ریشما صاحبہ؟ آپ کے اپنے بچے ہیں؟ بڑے ہیں، ابھی دودھ نہیں پیتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال بتائیے۔ دوسرا، ہم کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بتا دے تو اچھا لگے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری کرے۔ عثمان بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ حضرت رہتے ہیں، ایک مولانا رہتے ہیں، حافظ ہیں، اور ایک عالم بھی ہیں، یہ لوگ دونوں تعویذ دنڈا کرتے ہیں، تو کیا تعویذ وغیرہ دے کے پیسہ لینا جائز ہے؟ چلیے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ کئی سوالات ہیں اور ایک سب سے اہم سوال ابھی جو 4 سوالات میرے پاس موجود ہیں ان میں شمشاد بھائی کا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اس کی جو غلاظت ہے یا اس کا جو خون ہے اس کو ٹھکانے لگانا یا اس کو صحیح طرح سے ڈسپوز کرنا کتنا ضروری ہے، صفائی کا یا سماجی تانے بانے کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ مولانا صاحب دیکھیے، میں اپنے تمام ناظرین سے اور تمام احباب مسلمانوں سے جی سلام کے اس توسط سے اس بات کی میں تاکید کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک خون کا مسئلہ ہے اس کو کوشش اس بات کی کریں کہ مٹی وغیرہ میں جذب کر لیں، نالی میں نہ جانے دیں، اور جہاں بھی آپ رہتے ہوں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں کہ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ اپنے گھر میں قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس کو کھلم کھلا بھی نہیں بلکہ چھپا کر کے اس کو، تاکہ کسی کو آپ کے اس عمل سے اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے محلوں کے اندر کی بڑی افراتفری کا ماحول، یہاں خون پڑا ہوا، وہاں خون پڑا ہوا ہے، اور اس کی عجیب و غریب اسمیل آتی رہتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک ناگرک ہونے کے ناطے، کہ اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کے صحت کی حفاظت کا خیال وہ کریں۔ بالکل ایسا نہ کریں کہ آپ گندگی پھیلائیں اور آپ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنیں۔ بالکل، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اگر بندوں کے حقوق کا دھیان رکھا جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ آزاد بھائی آپ سے مخاطب میں فرمائیے، سوال کیا ہے؟ آزاد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے آزاد بھائی سے رابطہ نہیں ہے ہمارا۔ ریشما اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں تو سوال بتائیے۔ لگتا ہے یہ بھی فون لائن پہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو ریشما ہمارے پاس پہلے جن کے 2 سوالات ہیں، خواب میں چھوٹا بچہ دیکھتی ہیں، اپنے بچے بڑے ہو چکے ہیں لیکن پھر وہ چھوٹے بچے کو رضاعت کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو۔ اچھا خواب ہے یہ، اور اس خواب میں بچوں کے علم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کرے کہ ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو اور ان کے بچے صاحب علم و عمل بنے اور جو ملک کے لیے، ملت کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے۔ جی، اپنی گھر کی خواہش ہے، اللہ یہ پوری کر دے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی کرایہ دار ہیں سب کو مالک مکان بنا دے۔ بالکل، اور اگر کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے ہمارا صاحب کہ دنیا سرائے فانی ہے، یہاں سے انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، کفن ایک ایسا ملبوس کہیں چاہے جو بھی کہیں جس میں جیبیں نہیں ہیں، کفن میں کبھی بھی جیب نہیں ہوتی، تو ہم دنیا میں کتنا ہی مال و متاع اکٹھا کر لیں، چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اگر کبھی خدا نہ خواستہ، یا بیشتر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہوتا لیکن وہ خوشی خوشی زندگی گزار دیتے ہیں کہ دنیا بھی سرائے فانی ہے اور یہ گھر بھی ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیں تو آخرت کی زندگی یا اس 2 گز زمین کو مد نظر رکھنا چاہیے جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس کا دھیان رکھنا کتنا انسان کی خوش بختی کے لیے، انسان کی دنیاوی خوش بختی کے لیے 2 باتیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی کیا ہے۔ ایک
کشادہ گھر اور ایک اپنی سواری کا ہونا، یہ دونوں انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے خوشبختی کی نشانی ہیں، اس کی علامتیں ہیں۔ رہی بات مکمل اس پر فوکس کرنا، اسی کے لیے مرنا اور جینا اور مطمح نظر وہی ہو آپ کے، یہ مضمون ہے اور ناپسندیدہ۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سائرہ ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور خوب اپنی رحمت کی بارش آپ سب لوگوں پہ برسائے۔ آمین آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی دعا آپ کے لیے بھی ہے بہن اور تمام ناظرین کے لیے۔ جی بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرے دو سوال ہیں۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ میرے جیٹ بکرا لے کر آیا، انہوں نے دیکھا نہیں تو اس کا ہے نا کان ایک انگلی کا پورو کے برابر کٹا ہوا ہے، کیا اس سے قربانی ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، میں نے رمضان شریف میں جو روزے عورتوں کے چھوٹ جاتے ہیں عموماً، تو وہ روزے بھی میں نے اس کو بھی بول دیا، اور جو یہ بھی اب مولانا صاحب نے بتایا روزے رکھنے کے لیے وہ بھی رکھ رہی ہیں، تو میں نے دونوں کی بول دیا، تو اللہ ان کو قبول کر لے گا، ایسا کب بول سکتے ہیں؟ ایک بات بتائیے، آپ نے رمضان کے جو روزے رہ گئے تھے انہیں ادا کر لیا ہے؟ ان کو میں نے رکھے نہیں تو میں تو کہہ رہی ہوں اللہ یہ بھی میرا ہو گئے، اور یہ جو 9 روزے ان کو یعنی رکھ رہی ہوں دونوں کو، دونوں ایک تیر سے دو شکار۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک تیر سے دو شکار ہو سکتے ہیں؟ ایک تیر سے دو شکار یہاں نہ کریں، اس لیے کہ ایک نفل ہے اور ایک واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کو الگ الگ رکھیں۔ ابھی نفل ہی کی نیت آپ کریں، اس قضا فرض کی نیت نہ کریں۔ بکری کا کان تھوڑا سا پور برابر کٹا ہوا ہے، دیکھیے اگر آدھا اس کا کٹا ہوا ہے، آدھا حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر تو درست نہیں ہے، اگر صرف ایک پورے کے برابر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز۔ جی وقت دعا ہے مولانا صاحب۔ بہن کو آپریشن ہونا ہے، بھائی کو سفید داغ کا پرابلم ہے، اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں۔ والدہ کے لیے زینت صاحبہ نے کہا ہے دعا کرنے کی، تو آپ سے دعا کی گزارش ہے، ناظرین سے ہاتھ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنے کا التماس ہے، دعا میں شامل ہوں، آمین کہیں۔ جی مولانا صاحب۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما. یا ارحم الراحمین، آپ بڑے رحم و کرم والے ہیں، اے اللہ آپ خطاؤں کو درگزر کرنے والے ہیں. اے الہ العالمین، آپ سے ہم تمام لوگ اور ہمارے ناظرین عفو کا، درگزر کا، رحم و کرم کا اے اللہ اس کی امید لگائے ہوئے ہیں. اے الہ العالمین، محض چشم زدن میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین، تو خطاؤں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اے اللہ درگزر کرنے پہ قادر ہے. اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرنے پہ قادر ہے. اے اللہ تو ستار و غفار ہے، اپنی ستاری کا، اپنی غفاری کا اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے ساتھ میں مظاہرہ فرما. اے اللہ ہم تمام لوگ تیری ذات سے بڑی امید ہیں، اے اللہ تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں. اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو محروم مت فرما. اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو محروم مت فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے الہ العالمین ہمارے ناظرین میں سے بہت سے احباب نے، ہماری بہنوں نے، اے الہ العالمین خواتین حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ ان کی جو بھی
जायज़ ज़रूरियात हैं, बीमारियों से शिफा है। अल्लाह आलमीन मालो दौलत की फरावानी है, अल्लाह क़र्ज़ के मसाइल हैं, अल्लाह जो भी जायज़ तमन्नाएँ दिली मुरादें हैं अल्लाह उसको पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आलमीन जिन लोगों के भी ऑपरेशन होने हैं अल्लाह उनके ऑपरेशन को कामयाब फरमा, उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों के माल में अल्लाह कारोबार में तरक्की अता फरमा, रिज़्क़ हलाल वासी नसीब फरमा। अल्लाह महज अपने फ़ज़ल व करम से और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मौलाना साहब। बहुत रिक़्क़त आमीज़ अंदाज़ में आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर न सिर्फ ये कि अपने बल्कि तमाम नाज़रीन के जज्बात पेश किए। अल्लाह शरफ़ क़बूलियत अता करे इन दुआओं को और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी रहे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर। तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जी सलाम पर बिला तवक़्क़ुफ़ 25 अहम ख़बरों का सिलसिला शुरू होने को है। जी सलाम देखते रहें। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।